सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आइए कुछ दूर मेरे साथ चलिए, भटका हुआ मुसाफिर आपको उन संगलाख वादियों में लिए चलता हूँ जहां जाकर वो समझा था कि और ही ज्यादा भटक गया है और उसकी किस्मत में गुम हो जाना ही लिख दिया गया है। लेकिन वहीं से उसे मंजिल के निशान मिले, सोचों और ख्यालों का धारा किसी और रुख पर चल पड़ा। पहले मुझे वाजदा और आसिफ की बात पूरी कर लेने दें। अपने इलाके के मशहूर मारूफ और बड़ी पहुंच वाले शाहजी के साथ बड़ी कामयाब और ख़तरनाक वारदात करके मैंने अपने दिलो दिमाग में जलजले जैसे झटके महसूस किए जिनसे मेरे अकीदे तहो बाला हो गए। मैं अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो बहुत हद तक पीरों और उनकी करामात को माना करता था। जिन्नात के वजूद से तो मैंने कभी इनकार किया ही नहीं था और मैं ये भी मानता था कि पीरों और शाह साहिबों के कब्जे में जिन हुआ करते हैं। लेकिन इस शाह ने हमसे फैंटी खाकर उससे फायदा भी उठा लिया और मुझे और हमीद को जिन बना दिया। तो मेरे अकीदों की चूलें ढीली हो गईं और मुझे वो इल्म हासिल हुआ जो आलिम मोटी मोटी किताबों में ढूंढते रहते हैं। इस वारदात के बाद मुझ में अजीब सी जुरत पैदा हो गई। इसी को शायद इखलाकी जुरत कहते हैं। मैंने अपने एक दोस्त के साथ बातिल का एक बड़ा मजबूत बुत तोड़ा था। ये लोगों की जहालत, पसमानदगी और बदनसीबी है कि वो अभी तक इस बातिल की पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस जंजीर में जकड़ा हुआ था वो टूट गई और मेरा ईमान आज़ाद हो गया। लोगों की सादगी पर उस जमाने में अफसोस होता ही था। आज दिल को दुख होता है कि तालीम की रोशनी घर घर पहुंच चुकी है लेकिन पीर परस्ती की तारीकी बदस्तूर मौजूद है। मैं वाज नहीं करूंगा, ना मैं आयात कुरानी के हवाले देकर ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि पीर परस्ती शिरक है। एक दो वाकयात और सुनाऊंगा। जंग अजीम के दौरान हमारे देहाती इलाके में पीरों की मंडी खूब चमकी थी। हर घर का कम से कम एक जवान तो जरूर ही फौज में था। बाज घरों के तो तीन तीन चार चार जवान फौज में थे। उनकी अक्सरियत महाजों पर गई हुई थी। महाज को फ्रंट कहते हैं। बर्मा फ्रंट, इटली फ्रंट वगैरह। फौजियों के बाप, माएं, बहनें और बीवियां दिलों में आस लेकर पीरों के आस्थानों पर जा माथे रगड़ती थीं कि उनका आदमी जहां कहीं भी है जिंदा और सलामत रहे। बाज लोग ये मुराद लेकर पीरों के यहाँ जाते थे कि मेरा बेटा छावनी में है, वो छावनी में ही रहे, उसे समुंदर पार या किसी फ्रंट पर ना भेजा जाए। पीरों ने दुआएं, फूंकों और तावीज़ों के रेट चढ़ा दिए थे। कोई पीर अपने किसी साइल से नहीं कहता था कि तुम्हारा आदमी जख्मी हो जाएगा या मारा जाएगा। हर पीर की जबान पर ये अल्फाज चढ़े हुए थे कि अल्लाह खैर करेगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, मुझे नजर आ रहा है। इसके साथ ही हर रोज दो तीन घरों में सरकारी चिट्ठियां आती थीं कि आपका बेटा फ्रंट पर मारा गया या जख्मी हो गया या लापता या जंगी कैदी। होना तो ये चाहिए था कि लोग इस हकीकत को कबूल करके पीरों से मुंह मोड़ लेते कि जहां तोपें चला करती हैं वहां तावीज नहीं चला करते और जर्मनों और जापानियों के लड़ाका बमबार हवाई जहाजों को पीरों की फूंकें नहीं रोक सकती। लेकिन होता यह था कि किसी गांव में किसी फौजी के मारे जाने या जख्मी हो जाने की सरकारी इत्तला आती थी तो उस गांव के फौजियों के वालदैन वगैरह अपने पीर के पास दौड़े जाते और अपने बेटों की सलामती के लिए दुआएं करवाते और नए तावीज लाते और पहले से ज्यादा नजराना पेश करते थे। हमारे देहातियों में अकल की कमी थी और जुरत की भी। उन्हें यूं करना चाहिए था कि जिनका बेटा मारा जाता वो पीर के यहाँ जाते और कहते, या सरकारे पीरे दस्तगीर, पीरों के पीर, हमारे बेटे के गले से आपका तावीज बंधा हुआ था। एक तावीज हमने अपने घर में भी रखा हुआ था। आपने हमारे बेटे पर फूंकें भी मारी थीं फिर भी बेटा मारा गया। आप कम से कम हमारे पैसे ही वापस कर दें। लेकिन लोगों का रद्द अमल और रवैया कुछ और ही होता था। मैं एक 100% सच्चा वाकया सुनाता हूँ। ये हमारे कस्बे के बिल्कुल साथ वाले गांव का वाकया है। एक सिपाही बर्मा फ्रंट पर मारा गया। उसका बाप मेरे वालिद साहब के मिलने वालों में से था। वालिद साहब ताजियत के लिए गए। उन्होंने सुनाया कि वहां गांव के कई आदमी बैठे हुए थे। किसी ने उस फौजी के बाप से कहा कि पीर साहब ने उस जवान के गले में डालने के लिए तावीज दिया था, फिर भी वो मारा गया। पीर साहब ने जो कहा था वो सच निकला। मरे हुए जवान के बाप ने कहा, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बेटा गोली से नहीं मरेगा। वो गोली से नहीं मरा। उसके एक साथी ने बताया है
کہ اس کے مورچے کے قریب بم گرا تھا۔ اس شخص کا جوان بیٹا مارا گیا، لیکن پیر کا وہ بدستور عقیدت مند رہا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ میں ان پیروں کی بے شمار کہانیاں سنا سکتا ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک دلچسپ اور شرمناک اور افسوسناک۔ ان پیروں کے ہاں بے تحاشا بدکاری ہوتی تھی۔ بعض حاجت مند اور سائل پیروں کے حضور شراب پیش کرتے تھے، اور بعض شہر سے خوبصورت طوائفیں لے جاتے تھے۔ گانے اور ناچنے والیاں بھی مجرے کے لیے پیش کی جاتی تھی، مگر ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی سرکاری اطلاعات کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو ہمارے ضلع کے فوجیوں کی ایک چوتھائی سے کچھ زیادہ نفری جنگ کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ وہ شاہ جسے میں نے اور حمید نے ننگا کر کے اور بید مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، معمولی سا شاہ جی تھا، لیکن جنگ عظیم میں وہ باقاعدہ پیر بن گیا اور اس کی گدی کو بہت شہرت ملی۔ پیروں کی کہانیاں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آئیے میں آپ کو اپنے سفر پر لیے چلتا ہوں۔ واجدہ کو میں اس کے کوارٹر میں ملا۔ ایک خوشی تو ملاقات کی تھی، یہ روحانی مسرت تھی۔ دوسری خوشی یہ کہ اس کا خامند آ گیا تھا اور میں چارپائی کے نیچے چھپ گیا تھا، اور اس کا خامند چلا گیا اور میں بال بال بچ گیا۔ ایک خوشی اور بھی تھی، وہ یہ کہ میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی سے رات کے وقت اور بند کمرے کی تنہائی میں ملا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس پر میری محبت کی دیوانگی طاری تھی، لیکن میں وہاں سے پاک صاف نکل آیا تھا۔ یہ میری بہت بڑی فتح تھی۔ میں نے اپنے نفس کو من مانی نہیں کرنے دی تھی۔ واجدہ نے کہا تھا کہ میں 10 دنوں کے بعد اسے کوارٹروں کے قریب والے جنگلے کے پاس ملوں۔ اس نے مجھے بتانا تھا کہ آصف کی رات کی اگلی ڈیوٹی کب ہوگی۔ ہم شاہ کی مار پٹائی کرائے تو ایک ہی روز کے بعد 10 دن پورے ہو گئے۔ میں شام سے کچھ دیر پہلے ٹہلتا ٹہلتا جنگلے کے قریب اس جگہ چلا گیا جہاں سے واجدہ کا کوارٹر نظر آتا تھا۔ اس نے بھی یقیناً گن گن کر دن گزارے تھے۔ وہ اپنے کوارٹر کے باہر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طرف آہستہ آہستہ چل پڑی۔ فاصلہ خاصا تھا۔ میں نے دائیں طرف دیکھا اور میں پریشان ہو گیا۔ آصف آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ اپنے کوارٹر کی طرف مڑا تو اسے واجدہ اسی طرف آتی دکھائی دی۔ میں بڑی تیزی سے وہاں سے کھسک آیا۔ آصف کم عقل تو نہیں تھا، وہ فوراً سمجھ گیا ہوگا کہ میں واجدہ سے ملنے کے لیے وہاں کھڑا تھا، اور واجدہ مجھ سے ملنے جنگلے کی طرف آ رہی تھی۔ میں یہ سوچتا ہوا اپنی بارک میں آ گیا کہ یہ تو بہت برا ہوا۔ مجھے اپنا کوئی غم نہیں تھا، اور مجھے آصف کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں صرف واجدہ کے لیے پریشان تھا۔ واجدہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے آصف کو اپنے روب میں لے لیا ہے۔ اس نے آصف کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ مجھے چاہتی ہے۔ اس کے باوجود آصف نے واجدہ کو اپنے گھر آباد کر لیا تھا۔ میں حیران تھا کہ آصف نے واجدہ کی یہ باتیں کس طرح برداشت کر لی تھی۔ ہمارے علاقے میں لوگ صرف شک کی بنا پر ہی قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن آصف تو واجدہ کا پروانہ بن گیا تھا۔ بے شک آصف نے واجدہ کے آگے ہتھیار ڈال کر اس کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس نے میری اطاعت تو قبول نہیں کی تھی۔ وہ مجھے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وجہ تو صاف تھی کہ اس کی بیوی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے چاہتی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ اونچی ذات کا آدمی تھا اور میری ذات اس سے 2-3 درجے کم تھی۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ قوموں اور ذاتوں کا زمانہ تھا۔ ہمارے علاقے میں راجے دوسری ذاتوں کے لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ ان کے بولنے کا انداز یہ تھا کہ گردن اکڑا کر سر اونچا کرتے، اور جس کے ساتھ بات کرنی ہوتی اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے اور یوں بات کرتے جیسے یہ شخص انتہائی گھٹیا خاندان کا آدمی ہے۔ یہ سب کچھ سوچ کر مجھ پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ آصف کے ساتھ میری ٹکر ہوگی، اور یہ ٹکر معمولی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، مجھے آصف کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ میری پریشانی یہ تھی کہ آصف واجدہ کے ساتھ نہ جانے کیسے رد عمل اور غصے کا اظہار کرے۔ وہ آخر خامن تھا اور کوئی بزدل اور گھٹیا آدمی بھی نہیں تھا۔ اس کی برداشت کی آخر کوئی حد ضرور تھی۔ اس نے واجدہ کا یہ اعتراف تو قبول کر لیا تھا کہ وہ اسے صرف خامن کی حیثیت سے قبول کرتی ہے، لیکن اس کی دلی محبت میرے ساتھ ہے۔ لیکن وہ یہ صورت قبول نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی سے ملتا۔ یہ تو میری سوچیں تھی جو مجھے پریشان کرتی جا رہی تھی۔ اس کا کوئی حل نہیں سوج رہا تھا۔ یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ آصف نے واجدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ سلوک اچھا نہیں ہوگا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ واجدہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی لڑکی تھی۔ یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عروسی کی رات آصف نے واجدہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، تو ایسا ہی تھپڑ واجدہ نے آصف کے منہ پر مار دیا تھا، مگر اب صورت اور تھی۔ اب میں درمیان میں آ گیا تھا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ آصف واجدہ کو قتل ہی نہ کر دے۔ اگر یہ نہ کرے تو اسے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا۔ اس معاملے میں میرا رازدار حمید تھا۔
میں اس کی بارک میں گیا اور اسے بتایا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اس نے پہلی بات یہی کہی کہ یہ اچھا نہیں ہوا، معاملہ بگڑ کر خاندانوں کی دشمنی تک پہنچ سکتا ہے۔ اس صورت میں میرا خاندان آصف اور واجدہ کے خاندانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اور حمید ہر زاویے سے سوچتے رہے لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ سوال صرف یہ تھا کہ واجدہ سے کس طرح معلوم کیا جائے کہ آصف نے گھر جا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ آصف کی سگنل بٹالین ہماری لائنوں کے بالکل قریب تھی۔ میں جب حمید کے ساتھ بات کر کے آیا تو شام رات میں بدل چکی تھی۔ میرے ایک ساتھی نے باہر سے آ کر بتایا کہ کوئی آدمی مجھے ملنا چاہتا ہے لیکن اندر نہیں آتا۔ میں باہر گیا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور پریشانی بھی کہ وہ واجدہ کا خاوند آصف تھا۔ میں آگے بڑھ کر اسے تپاک سے ملا لیکن اس نے میرے ساتھ ہاتھ نہ ملایا۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تھا۔ اندر آ جاؤ آصف بھائی، میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں ہاتھ ملانے نہیں آیا، اس نے کچھ رعونت سے کہا، اور نہ ہی تمہارا مہمان بن کر آیا ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ تم نے میری بات پر توجہ نہ دی تو تم 2 دن کے مہمان ہوگے۔ تم میری جگہ پر آئے ہو آصف، میں نے بڑے تحمل سے کہا۔ یہ میرا گھر ہے اور تم میرے گھر آئے ہو۔ ماں بہن کی گالی دو گے تو وہ بھی سن لوں گا۔ میں گالیاں دینے نہیں آیا، اس نے کہا، میں تمہیں 1 2 باتیں کہنے آیا ہوں۔ اس کے بعد دیکھوں گا کہ تم میرے کہنے پر عمل کرتے ہو یا نہیں۔ ذرا میرے ساتھ ادھر چلو۔ میں خالی ہاتھ تھا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ آصف کا ارادہ کیا تھا، اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ اس کے جیب میں چاقو یا ریوالور ہے یا کچھ بھی نہیں۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم پریڈ گراؤنڈ میں پہنچ گئے۔ یہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آصف ایک گاؤں کا رہنے والا تھا اور میں واجدہ کے قصبے کا، جسے شہر کہا جاتا تھا، باشندہ تھا۔ میں نے آصف کو اپنے شہر میں آتے جاتے دیکھا تھا اور اس نے مجھے دیکھا تھا، اور صرف ایک بار سلام دعا ہوئی تھی۔ اب تو واجدہ نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی میں میرا کیا مقام تھا۔ صحیح الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ میں اس کا رقیب اور دشمن تھا۔ غور سے سن لو خانی، آصف نے کہا، میں جو بات آج کہنے آیا ہوں وہ پھر کبھی نہیں کہوں گا۔ اگر تم میں عقل ہے تو تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں کیا بات کہنے آیا ہوں۔ پہلے بات تو کرو آصف بھائی، میں نے کہا۔ میری بیوی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، آصف نے کہا، اور میں نے کچھ سوچ کر اس کی یہ بات قبول کر لی ہے۔ سوچ یہ ہے کہ ہم اونچی ذات کے لوگ ہیں۔ ایک بے وقوف لڑکی کی بے وقوفی سے میں نہیں چاہتا کہ 2 اونچی ذات کے خاندان بدنام ہو جائیں۔ تم چھوٹی ذات کے آدمی ہو، ان باتوں کو تم نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ مت بھولو کہ میں واجدہ کا خامن ہوں اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ تم میری بیوی سے ملو۔ میں تمہیں بھائیوں کی طرح نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی حیثیت اور اپنی ذات کو پہچانو اور کوشش کرو کہ واجدہ سے دور ہو جاؤ۔ مخمل میں کمبل کی ٹاکی نہیں لگ سکتی۔ اگر نہیں مانو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے ماں باپ کے لیے بہت برا ہوگا۔ ایک کام کرنا آصف بھائی، میں نے کہا، اگر سزا دینی ہے تو مجھے دینا، واجدہ پر ہاتھ نہ اٹھانا اور اس کی زندگی برباد نہ کرنا۔ تم اس کے کیا لگتے ہو؟ آصف نے کہا، وہ میری بیوی ہے، میں جو سلوک چاہوں گا اس کے ساتھ کروں گا۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ تمہاری عزت صرف اس لیے کرتی ہے کہ تم اس کے استاد رہے ہو۔ تم نے اسے تعلیم دی ہے لیکن تم اس کے عاشق بن بیٹھے ہو۔ تم یہ نصیحتیں واجدہ کو کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا، وہ تمہاری بیوی ہے، کیا تم اس سے ڈرتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ یہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون کس سے ڈرتا ہے۔ میں تم سے درخواست نہیں کر رہا، نہ میں عرض کرنے آیا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ میرے راستے میں نہ آؤ۔ بات ختم کرو آصف، میں نے کہا، میں تمہارا حکم نہیں مانوں گا۔ یہی بات اگر واجدہ مجھے کہہ دے تو میں اس کا حکم مان لوں گا۔ تم نے مجھے چھوٹی ذات کا آدمی کہا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ پھر میرا فیصلہ سن لو۔ آصف نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، تم زندہ رہو گے یا میں؟ وہ میرا جواب سنے بغیر چلا گیا۔ اس نے مجھے جو چیلنج دیا تھا، یہ کھوکھلی دھمکی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کسی پنجابی فلم کا مکالمہ بولا تھا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ اس پر عمل بھی کرے گا۔ میں نے اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے تیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، شاید اس لیے کہ میری نیت صاف تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آصف کو راستے سے ہٹانے کے لیے واجدہ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اسے کسی طرح زہر دے دے، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ شادی شدہ عورتوں کی محبت کی کہانیوں میں ایسے واقعات بہت ملتے ہیں کہ عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے خامن کو زہر دے دیا یا کسی اور طریقے سے قتل کروا دیا۔ میں نے تو یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ واجدہ سے کہوں گا کہ اس کا خاوند اگر اس کے سامنے جھک گیا ہے تو وہ مجھے دل سے اتار دے اور اپنی ازدواجی زندگی میں کانٹے نہ بکھیرے۔ میں نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی،
یہ بات یوں بنی کہ وہ جنگ کا زمانہ تھا۔ ہندوستان کی کئی پلٹنیں اور توپ خانے وغیرہ محاذوں پر چلے گئے تھے، اور جو فوج ملک میں رہ گئی تھی اس کی ٹریننگ جاری رہتی تھی۔ ایک ٹریننگ تو یہ ہوتی تھی کہ کسی برگیڈ یا کسی یونٹ کو حکم ملتا کہ وہ جنگی حالت میں فوراً فلاں مقام تک پہنچے، پھر دیکھا جاتا تھا کہ یہ برگیڈ یا یونٹ کتنی جلدی بتائے ہوئے مقام پر پہنچتی ہے اور اس مقام پر پہنچ کر کتنی جلدی مورچے تیار کرتی ہے۔ ایسا ہی حکم ہمارے برگیڈ کو مل گیا۔ برگیڈ میں آصف کی سگنل بٹالین بھی شامل تھی اور میری بٹالین بھی، لیکن میں نے بٹالین کے ساتھ نہیں جانا تھا، کچھ سٹاف نے پیچھے رہنا ہوتا ہے۔ اگلے ہی روز برگیڈ چلا گیا۔ برگیڈ کو پنجاب کے ایک پہاڑی علاقے میں پہنچنا تھا۔ یہ ایک ایکسرسائز یعنی جنگی مشق تھی۔ یہ معلوم نہیں تھا برگیڈ نے وہاں کتنے دن رہنا تھا۔ حمید بھی چلا گیا تھا۔ اب میں واجدہ سے مل کر معلوم کر سکتا تھا کہ ان کے گھر میں کیا ہوا تھا، لیکن میں رات کو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب کوئی یونٹ ایکسرسائز کچھ دنوں کے لیے باہر جاتی ہے تو فیملی کوارٹروں پر رات کو پہرا ہوتا ہے۔ میں واجدہ کو دن کے وقت ہی مل سکتا تھا، لیکن پکڑے جانے کا خطرہ موجود تھا کیونکہ یونٹ کے جو آدمی پیچھے رہ جاتے تھے وہ کوارٹروں پر نظر رکھتے تھے۔ میں شام 4 بجے سے کچھ دیر پہلے ٹہلتا ٹہلتا واجدہ کے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ واجدہ میری نظر میں آ گئی۔ جن عورتوں کے خاوند جنگی مشق کے لیے چلے گئے تھے ان کی غیر حاضری میں عورتیں فارغ تھیں۔ ان کا شغل گپ شپ لگانا ہی رہ گیا تھا۔ وہ 3 3 4 4 کی ٹولیوں میں باہر بیٹھ جاتی تھی اور گپ شپ لگاتی تھی۔ واجدہ نے مجھے دیکھا تو اٹھ کر آ گئی۔ اس نے عورتوں کو میرے متعلق بتایا تھا کہ میں اس کا ماموزاد بھائی ہوں۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس روز آصف نے گھر جا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ سلوک کیا کرنا تھا؟ واجدہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے تو اس نے خامندوں جیسا روب جھاڑا جو میں اس کا دل رکھنے کے لیے سنتی رہی۔ آخر میں نے کہا کہ خانی جنگلے کے پاس کھڑا تھا، وہ مجھے ملنے نہیں آیا تھا، وہ تو سڑک پر جا رہا تھا، اس نے ادھر دیکھا تو میں باہر کھڑی تھی، وہ جنگلے کے قریب آ گیا اور میں اس کی طرف چل پڑی۔ اگر میں اس تک پہنچ بھی جاتی تو ہم کون سی بدی کر لیتے؟ آصف نے کہا کہ یہ بدی نہیں تو اور کیا ہے کہ کسی کی بیوی کسی غیر مرد سے ملے۔ میں نے اسے قسمیں کھا کر کہا کہ خانی تمہاری غیر حاضری میں میرے گھر آ جائے گا تو بھی ہم بدی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن میں نے اس کے چہرے سے اندازہ کیا کہ وہ میری باتیں سن کر صرف چپ ہوا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میرے بارے میں کچھ کہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، واجدہ نے جواب دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ تم نے چھوٹی ذات کے آدمی کا پیار دل میں بٹھا کر بہت برا کیا ہے۔ مجھے تو وہ قتل کی دھمکی دے آیا ہے، میں نے کہا، اور وہ ساری باتیں سنائیں جو میرے اور آصف کے درمیان ہوئی تھیں۔ پھر کہا اگر اس نے تمہیں یہ باتیں نہیں سنائیں تو اس سے نہ پوچھنا، اگر پوچھو گی تو یہ ثبوت ہوگا کہ میری اور تمہاری ملاقات ہوئی ہے۔ مجھے اپنا کوئی غم نہیں واجو، میں تو اس کا پورا مقابلہ کروں گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں تنگ نہ کرے۔ تم نے اس کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ وہ مجھے ملا تھا اور میری اس کی باتیں ہوئی تھیں۔ میری ایک بات دل میں رکھ لو خانی، واجدہ نے کہا، اس شخص کے آگے جھک نہ جانا، اس کے روب میں نہیں آنا، اگر موقع محل دیکھو تو اسے سرے سے صاف ہی کر دو۔ خیال صرف یہ رکھنا کہ پکڑے نہ جاؤ، یہ تم پر وار ضرور کرے گا۔ یہ ان کے خاندان کی روایت ہے، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ اس کا قصہ ہی پاک کر دو۔ اگر تم پکڑے گئے تو دیکھنا میں تمہیں کس طرح چھڑواتی ہوں۔ یہ تو جذباتی باتیں تھیں جو واجدہ کر رہی تھی۔ کسی کو قتل کرنا آسان نہیں ہوتا، دراصل کہنا یہ چاہیے کہ قتل کرنا تو بہت ہی آسان کام ہے۔ گولی مار دو، چھری یا چاقو چلا دو، دھوکے سے زہر پلا دو یا کوئی اور طریقہ اختیار کر لو۔ دراصل مشکل کام قتل کو ہضم کرنا اور اپنے اس جرم کو چھپائے رکھنا ہے، یہ اکثر ناممکن ہوتا ہے۔ جہاں تک آصف کا معاملہ تھا، اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ ہم میں خونی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، اور اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ مجھے قتل کرتا ہے یا میں موقع ملتے ہی اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ رات کو آؤ گے؟ واجدہ نے پوچھا۔ نہیں واجو، میں نے کہا، تمہیں شاید معلوم نہیں، جب بٹالین باہر چلی جاتی ہے تو فیملی کوارٹروں پر 2 سنتریوں کا پہرا ہوتا ہے جو 3 3 گھنٹے کے بعد بدلتے ہیں اور کوارٹروں کے آگے پیچھے گشت کرتے رہتے ہیں۔ پھر نہ آنا، واجدہ نے کہا، اللہ ملا دے گا۔ 5ویں یا 6 دن برگیڈ واپس آ گیا۔ اس دوران واجدہ کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوئی، یہ بھی جنگلے کی ملاقات تھی۔ 3 4 دن ہی گزرے تھے کہ ایک سرکاری حکم نے مجھ میں اور واجدہ میں لمبی جدائی ڈال دی۔ حکم یہ تھا کہ ہماری پلٹن فوراً بنو پہنچے۔ بنو شمال مغربی سرحدی صوبے کی ایک مشہور چھاؤنی ہے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں بنو چھاؤنی کو بہت اہمیت حاصل تھی کیونکہ یہ قبائلی علاقے میں واقع تھی۔
یہ وزیرستان کا علاقہ ہے۔ میں نے اس قبائلی علاقے کے پٹھانوں کی بہادری اور جذبہ حب الوطنی کے بہت سے قصے سنے تھے۔ میرے قصبے میں 2 ریٹائرڈ صوبے دار اور 3 ریٹائرڈ جمعدار ہوا کرتے تھے۔ پاک آرمی میں جمعدار کو نائب صوبے دار کہتے ہیں۔ یہ پانچوں فرنٹیئر کے قبائل میں خاصا عرصہ رہے تھے اور قبائلیوں کے خلاف لڑے بھی تھے۔ وہ قبائلیوں کی لڑائی کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ میں اپنی بٹالین کے ساتھ بنو چھاونی پہنچا تو وہاں کے پہاڑ دیکھ کر خوشی سی ہوئی۔ میں کچھ ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میرے دل میں ایک مدت سے یہ خواہش پرورش پاتی رہی ہے کہ یہ علاقے دیکھوں۔ میں نے مری کے پہاڑ دیکھے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں۔ دیودار، چیل اور سفیدے کے درختوں سے ڈھکے ہوئے یہ سرسبز پہاڑ دکھی دلوں کو مسرور، مخمور اور تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بنو کے پہاڑ بلکہ وزیرستان کے پہاڑ بالکل ننگے ہیں۔ ان پر گھاس کی ایک ہری پتی بھی نظر نہیں آتی۔ گرمیوں میں ان سے غیر مرئی شعلے اٹھنے لگتے ہیں، لیکن یہ مجھے مری اور کشمیر کے پہاڑوں سے زیادہ اچھے لگے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، کبھی تو جی میں آتی ہے کہ اسی غیور اور حریت پسند قبائلی علاقے کی باتیں بتاتا جاؤں۔ انگریزوں نے اس علاقے میں قبائلیوں سے بہت مار کھائی ہے۔ قبائلی علاقے کی گدھوں، بھیڑیوں اور کتوں نے برٹش آرمی اور انگریزوں کی انڈین آرمی کے ہزارہا فوجیوں کی لاشیں کھائی ہیں اور ان کی ہڈیاں سرحد کے خاک میں مل کر خاک ہو گئی ہیں۔ میں نے لاشیں کھانے والی بات ویسے ہی جذباتی انداز میں نہیں بتائی، یہ حقیقت ہے اور میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں دیکھے ہیں۔ قبائلیوں کی طرف سے صرف ایک گولی چلتی تھی، اس کے جواب میں ادھر سے مشین گنوں اور رائفلوں کے منہ کھل جاتے تھے۔ آپ اپنے علاقے میں رائفل یا بندوق کی ایک گولی چلائیں تو چڑیا سے چیل تک ڈر کر اڑ جائیں گے، کوئی گدھ نہیں ٹھہرے گا۔ لیکن میں نے قبائلی علاقے میں دیکھا تھا کہ جوں ہی دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہوتی تھی، گدھوں کے غول فضا میں منڈلانے لگتے تھے۔ ان میں چیلیں بھی ہوتی تھی، انہیں معلوم تھا کہ جب گولیاں چلتی ہیں تو کھانے کو ملتا ہے۔ لاشیں فوجیوں کی ہی ہوتی تھیں۔ پٹھان ایک گولی فائر کر کے ایک فوجی لے لیتا اور پہاڑی پر ہی ادھر ادھر ہو جاتا۔ قبائلی پٹھان بہترین گوریلے اور سنائپر تھے۔ وہ فوجوں کی طرح اندھا دھند فائر نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک گولی اس وقت چلاتے تھے جب انہیں یقین ہوتا تھا کہ گولی ضائع نہیں جائے گی۔ ان کے پاس فوج کی طرح پھونکنے کے لیے ایمونیشن نہیں ہوتا تھا۔ عموماً یوں ہوتا تھا کہ قبائلی فوجی کی لاش اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ لاش کے قریب جو جاتا وہ سنائپر پٹھان کی گولی کا نشانہ بن جاتا۔ انگریزوں کا حکم تھا کہ اپنے ساتھی کی لاش قریب ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر اٹھائی جا سکتی ہے تو اٹھائی جائے، ورنہ اسے اٹھانے کا خطرہ مول نہ لیا جائے۔ اس حکم سے یہ رواج پیدا ہو گیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں پڑی رہنے دو۔ انگریزوں کا اپنا رواج یہ تھا کہ وہ اپنے افسر کی لاش ہر قیمت پر لے لیتا تھا۔ جھڑپ کے بعد جب فوج واپس چلی جاتی تھی تو پٹھان سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی ساتھی شہید ہو گیا ہے تو اس کی لاش اٹھا لیتے تھے۔ پھر وہ کسی فوجی کی لاش یا لاشیں ڈھونڈتے تھے۔ سپاہیوں وغیرہ کی لاشوں سے وہ رائفل، ایمونیشن اور ان کی جیبوں سے جو کچھ برآمد ہو لے لیتے تھے۔ اگر کسی انگریز افسر کی لاش ملتی تو اسے اٹھا لے جاتے تھے۔ قبائلیوں اور انگریزوں کے درمیان رابطے کے لیے پولیٹیکل ایجنٹ ہوا کرتا تھا۔ وہ قبائلیوں کے کسی ذمہ دار آدمی سے رابطہ قائم کرتا اور لاش کی واپسی کی بات چیت کرتا تھا۔ پٹھان لاش کا تاوان بتاتے تھے، کچھ سودے بازی ہوتی اور تاوان طے ہو جاتا جو پٹھانوں کا کوئی سربراہ یا ملک نقد وصول کر کے لاش پولیٹیکل ایجنٹ کے حوالے کر دیتا تھا۔ پٹھان انگریز افسروں کی لاشیں جس طرح واپس کرتے تھے اس کی صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ 8 پنجاب ریجمنٹ کا ایک انگریز آفیسر تھوڑی دور مارا گیا اور اس کی لاش پٹھان اٹھا کر لے گئے۔ 2000 روپے پر سودا طے ہوا، پٹھانوں نے لاش دے دی، لیکن لاش کی حالت یہ تھی کہ پٹھانوں نے اس کا پیٹ چاک کر کے اندرونی اعضاء، شکم، انتڑیاں، میدا، دل، جگر وغیرہ نکال کر پھینک دیے اور پیٹ میں پتھر بھر کر پیٹ اس طرح سی دیا تھا جس طرح بوری کا منہ سیا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کا 2000 آج کے کئی لاکھوں روپیوں کے برابر تھا۔ پٹھان صرف مسلمان فوجیوں کی لاشوں کا احترام کرتے تھے، غیر مسلموں کی لاشوں کے ساتھ تو بہت ہی توہین آمیز سلوک کرتے تھے۔ میں پٹھانوں کے جہاد کی پوری تاریخ نہیں بتا رہا۔ میری یہ آپ بیتی یا زندگی کا سفر نامہ سننے والوں میں سے بہت سے خواتین و حضرات مجھ سے کہیں زیادہ تعلیم اور علم والے ہوں گے۔ میں تو صرف 10 جماعتیں پڑھا ہوا ہوں، تاریخ کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ اس دور کی مکمل تاریخ آپ خود پڑھ لیں جب تحریک مجاہدین کے بانی سید احمد شہید اس نے صوبہ سرحد کے سکھوں کے خلاف میدان جنگ بنایا۔
انگریز سکھوں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ ہندوستان میں مغلیہ بادشاہی کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ سید احمد شہید کے جہاد کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہراتا رہے اور ہندوستان اسلامی سلطنت ہی رہے۔ قبائلی پٹھانوں کی داستان شجاعت ایسی ولولہ انگیز اور ایمان افروز ہے کہ سناتے چلے جاؤ اور کہیں ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ انگریز جرنیلوں اور واقعہ نگاروں نے ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے دشمن ہوتے ہوئے پٹھانوں کی حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا۔ میرا خیال ہے کہ اب میں اپنی کہانی پر آ جاؤں۔ اسی سے آپ پر قبائلی علاقے کے اسرار و رموز معلوم ہوتے جائیں گے۔ میں قبائلی پٹھانوں کے متعلق اس لیے زیادہ باتیں سنا سکتا ہوں کہ میں ان کا قیدی رہ چکا ہوں۔ یہی وہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنانا ہے۔ میری بٹالین بنو پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے شہر اور اتنی بڑی چھاؤنی کے ارد گرد کم و بیش 10 فٹ اونچا آہنی جنگلہ تھا، جو ڈبل تھا، یعنی دو جنگلے تھے۔ دونوں کے درمیان 6-7 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس میں خارداروں کے گچھے پھینکے ہوئے تھے۔ باہر والے جنگلے پر خاردار تاروں یوں چڑھایا ہوا تھا جیسے دیوار پر بیل چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ باہر سے کوئی آدمی یہ جنگلہ پھاند کر اندر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ حفاظتی انتظام شہر کے چاروں طرف کیا گیا تھا۔ اس میں 4 یا 5 گیٹ تھے جو جنگلہ نما پھاٹک تھے۔ دن کے وقت کھلے رہتے اور سورج غروب ہوتے ہی بند ہو جاتے۔ ہر دروازے پر پوری پوری گارڈ پہرے پر ہوتی۔ بنو انگریزوں کی عملداری میں تھا، لیکن جنگلے کے باہر انگریز کا قانون نہیں چلتا تھا۔ باہر علاقہ غیر تھا۔ بنو کے ارد گرد اس قدر مضبوط حفاظتی انتظام کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر میں تجارتی منڈی تھی اور تجارت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ قبائلی پٹھانوں نے 3-4 بار اس شہر پر حملہ کیا اور منڈی سے کپڑوں کے بے شمار تھان، اناج اور ضرورت کی دیگر اشیاء اٹھا لے گئے تھے۔ انہوں نے رات کو اندر آنے کا کیا طریقہ اختیار کیا اور اتنا سامان لے کر کیسے گئے تھے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ بنو میں ہماری بٹالین کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک روز اچانک حکم ملا کہ پورا بریگیڈ لتمبر جا رہا ہے۔ لتمبر بنو سے 15-16 میل دور ایک جگہ ہے۔ آج کل شاید یہ جگہ قصبہ یا بڑا گاؤں بن گئی ہو۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت لتمبر چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ بنو کا بریگیڈ، جس میں میری بٹالین بھی شامل تھی، لتمبر پہنچ گیا اور ایک وسیع و عریض میدان میں خیمے نصب کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خیموں کی بستی آباد ہو گئی۔ میں پہلے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں ہوتا تھا، پھر میں اے کمپنی میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہ رائفل کمپنی تھی۔ قبائلی پٹھانوں کے خلاف یہ ایک جوابی جنگی کارروائی تھی۔ ایسی جنگی کارروائیاں ہوتی ہی رہتی تھی۔ یہ پہلی جنگی کارروائی تھی جس میں شریک ہوا تھا۔ پٹھان بڑا زبردست وار کر گئے تھے۔ اس جگہ راجپوتانہ رائفلز کی ایک بٹالین کچھ عرصے کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس بٹالین نے قریبی پہاڑیوں پر پوسٹیں بنائی ہوئی تھیں جن میں تھوڑی تھوڑی نفری رہتی تھی۔ ایک پوسٹ کیمپ سے تقریباً 4 میل دور ایک ٹیکری پر تھی۔ اس علاقے سے پکی سڑک گزرتی تھی جو کوہاٹ کو بنو سے ملاتی تھی۔ اس پر کوئی ٹریفک نہیں ہوتی تھی۔ یہ علاقہ غیر تھا۔ ہفتے میں 2 بار اس سڑک سے فوجی کانوائے گزرا کرتی تھی، جس کی حفاظت کے لیے سڑک کے دائیں بائیں پہاڑوں پر فوج پھیلا دی جاتی تھی۔ باقی دن سڑک بالکل ویران اور سنسان رہتی تھی۔ یہ علاقہ دراصل میدان جنگ تھا۔ کوئی شہری اکیلا دکیلا سفر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک روز راجپوتانہ رائفل کی اس پوسٹ کی بدلی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوسٹ میں جو جوان ڈیوٹی پر تھے ان کا ایک ہفتہ پورا ہو گیا تھا۔ ان کی جگہ دوسرے جوان جا رہے تھے۔ 4 میل کا فاصلہ تو انفینٹری کے جوان پیدل طے کر لیا کرتے تھے، لیکن جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی اور انفینٹری کو میکنائز کر دیا گیا تھا، یعنی ہر بٹالین کو تھوڑے ٹرک بھی دے دیے گئے تھے۔ راجپوتانہ رائفلز کے ان جوانوں کی نفری 17 تھی جو پوسٹ پر جا رہے تھے۔ ان میں ایک حوالدار اور 2 لانس نائک اور باقی 14 سپاہی تھے۔ یہ سب ٹرک پر جا رہے تھے۔ ٹرک پر ترپال نہیں تھی۔ کیمپ سے 2 میل دور گئے تو ٹرک کیمپ والوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا، موڑ زیادہ تھے۔ تقریباً 3 میل آگے گئے تو اونچی پہاڑیاں شروع ہو گئیں۔ وہاں 90 درجے کا ایک موڑ تھا۔ اس موڑ کے ساتھ ذرا آگے سڑک پر چھوٹی سی ایک پلی تھی۔ اس کے نیچے سے چھوٹا سا خشک نالا گزرتا تھا۔ میں نے بعد میں یہ پلی دیکھی تھی، زیادہ اونچی نہیں تھی۔ جب ٹرک اس پلی کے قریب آیا تو دائیں طرف سے ایک گولی آئی جو ڈرائیور کی کھوپڑی میں سے گزر گئی۔ حوالدار اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک گولی سامنے سے اس کی شہ رگ میں لگی اور گردن کے پیچھے سے نکل گئی۔ دونوں گولیاں قریب سے فائر کی گئی تھیں۔ ڈرائیور تو فوراً ہلاک ہو گیا چونکہ گولی اس کے دماغ میں سے گزر گئی تھی۔ ٹرک سڑک کے بائیں طرف ہو گیا۔ آگے پتھریلی جگہ اور ایک ٹیکری تھی۔ اس ٹیکری نے ٹرک کو روک دیا۔
ٹرک میں جو جوان بیٹھے ہوئے تھے وہ گاڑی کا رخ مڑنے اور پھر ٹیکری کے ساتھ ٹکرانے سے ایک دوسرے پر لڑک گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، بہت سے پٹھان جو یقیناً پلی کے نیچے چھپے ہوئے تھے ٹرک میں کود آئے اور خنجروں سے ان جوانوں کو ختم کر دیا۔ خنجر زنی میں قبائلی پٹھان خاص مہارت رکھتے تھے۔ پٹھان عورتیں بھی اسی مہارت سے خنجر چلاتی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ آدمی کو فوراً ختم کرنے کے لیے خنجر کہاں اور کتنی بار مارا جاتا ہے۔ اس ٹرک کو گھات لگا کر روکا گیا تھا۔ پٹھانوں نے معلوم کر لیا ہوگا کہ اس پوسٹ کی نفری کی بدلی کس دن اور کس وقت ہوگی۔ وقت بڑا خطرناک تھا۔ جب ٹرک پر حملہ ہوا اس وقت سورج غروب ہو گیا تھا۔ ایک حکم تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد کیمپ سے یا چھاؤنی سے کسی کی مدد کے لیے کوئی نفری نہ بھیجی جائے۔ جس پوسٹ پر یہ لوگ جا رہے تھے وہ ذرا ہی آگے ایک اونچی ٹیکری پر تھی۔ دو گولیاں فائر ہونے سے پوسٹ الرٹ ہو گئی تھی، لیکن پوسٹ والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی بدلی کے لیے آنے والی نفری نیچے کٹ گئی ہے۔ یہاں میں ایک خاص بات بتاتا چلوں۔ میں نے کہا ہے کہ پٹھانوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج فلاں وقت پوسٹ کی نفری کی بدلی کے لیے جوان آ رہے ہیں۔ یہ پٹھانوں کی جاسوسی کا ایک خفیہ انتظام تھا۔ کیمپ میں اور چھاؤنیوں میں بھی باہر سے پٹھان مختلف کام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ انہیں سرکاری اصطلاح میں کلی کہا کرتے تھے۔ ان میں بعض قبائلی ہوتے تھے جو بڑی خوبی سے فوج کی نقل و حرکت کی جاسوسی کرتے تھے۔ قبائلیوں کی جاسوسی کا دوسرا ذریعہ فوج کے مسلمان جوان تھے۔ مسلمان سپاہی سے لے کر مسلمان صوبے دار تک قبائلی پٹھانوں کے حامی تھے۔ جب کبھی بریگیڈ نے یا کسی یونٹ نے باہر جانا ہوتا تھا تو مسلمان ہی کلیوں کو یہ خبر دے دیا کرتے تھے۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ کہیں قبائلیوں کے ساتھ آمنے سامنے فائرنگ ہوتی تھی تو مسلمان فوجی اپنی رائفلوں اور مشین گنوں کی نالیاں ذرا سی اونچی رکھتے تھے تاکہ گولیاں پٹھانوں کے اوپر سے گزر جائیں۔ اس زمانے میں فوجی پگڑیاں باندھتے تھے جو خاکی رنگ کی ہوتی تھیں۔ مسلمانوں کی نشانی یہ تھی کہ ان کی پگڑیوں کے شملے ہوتے تھے۔ قبائلی پٹھان شملے والی پگڑی پر کبھی فائر نہیں کرتے تھے، لیکن انگریز بڑی چالاک قوم تھی۔ وہ مسلمانوں کو بعض خاص قسم کی صورتحال میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ اس طرح بعض اوقات مسلمان بھی پٹھانوں کی گولیوں سے مارے جاتے تھے۔ میں اس ٹرک کی بات کر رہا تھا جس پر حملہ ہوا تھا۔ 17 جوانوں میں سے صرف 2 زندہ رہے، وہ بھی اس طرح کہ وہ اپنے ساتھیوں کے نیچے آ گئے تھے۔ اندھیرا بھی ہو گیا تھا، پٹھان جلدی میں تھے۔ انہوں نے تمام رائفلیں، ایمونیشن اکٹھا کیا، سب کی پگڑیاں اتار کر اکٹھی کر لی اور جو ہاتھ لگا لے گئے۔ ان کی زیادہ تر دلچسپی رائفلوں اور ایمونیشن کے ساتھ تھی۔ ایک تو وہ ایمونیشن تھا جو ہر جوان کے ساتھ تھا، اس کے علاوہ ایمونیشن کے 4-5 باکس بھرے ہوئے تھے۔ یہ جو 2 زندہ سپاہی رہ گئے تھے ان میں ایک زخمی تھا، اس کے کندھے پر خنجر لگا ہوا تھا اور دوسرا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پٹھان چلے گئے ہیں اور ہر طرف خاموشی ہو گئی ہے تو وہ وہاں سے نکلے اور ڈرتے کانپتے چل پڑے۔ آخر وہ کیمپ میں پہنچ گئے اور اطلاع دی کہ ساری نفری ماری گئی ہے۔ حکم یہ تھا کہ رات کو کوئی کیمپ سے باہر نہ نکلے، لیکن اس بٹالین کا انگریز کمانڈنگ آفیسر کوئی بڑا ہی دلیر آدمی تھا۔ اس نے 2 رائفل کمپنیاں لیں اور خود ان کے ساتھ گیا۔ یہ ساری فورس پیدل گئی تھی۔ کمانڈنگ آفیسر نے دونوں کمپنیوں کو ہر طرف ارد گرد پہاڑوں پر پھیلا دیا اور اپنے ساتھ ضرورت کے مطابق نفری رکھی، جس سے اس نے ٹرک کو دھکا لگوا کر سڑک پر کیا، ڈرائیور اور حوالدار کی لاشوں کو ٹرک میں ڈالا، ٹرک کو سٹارٹ کیا تو وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اس طرح لاشوں سے بھرا ہوا ٹرک کیمپ میں لے آئے اور کمپنیاں واپس آ گئیں۔ یہ جو 2 زندہ سپاہی بچ رہے تھے انہوں نے حملے کا پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حملہ آور پٹھانوں میں عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے ان عورتوں کو دیکھا تو نہیں تھا، ان کی آوازیں سنی تھی۔ قبائلی علاقے میں ایسے ہی کئی اور واقعات ہوئے تھے جن میں پٹھان عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس علاقے میں پٹھانوں نے ایک اور پوسٹ پر شب خون مارا تھا۔ وہ کوئی اسلحہ بارود تو نہیں لے جا سکے تھے لیکن جانی نقصان کر گئے تھے۔ جب کسی علاقے میں ایسے 2-3 واقعات ہو جاتے تھے تو انگریز اس علاقے پر فوج کشی کرتے تھے، جسے پینیٹیو ایکسپینڈیشن یعنی تعزیری مہم کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بڑی ظالمانہ کارروائی ہوتی تھی۔ فوج کو سارے علاقے میں پھیلا دیا جاتا اور جو گاؤں راستے میں آتا اسے تباہ کر دیا جاتا۔ پٹھانوں کو پہلے پتہ چل جاتا تھا، اس لیے وہ گاؤں خالی کر جاتے تھے۔ ان کے گھروں میں کوئی فرنیچر اور زیادہ مال اسباب تو ہوتا نہیں تھا۔ ان کے بیوی بچے ہوتے تھے یا مویشی اور بکریاں، انہیں ساتھ لے کر وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ وہ فوج کے سامنے جا رہے ہوتے تھے، لیکن حکم یہ تھا کہ کسی بوڑھے اور بچے کو اور کسی عورت کو گرفتار نہیں کرنا، نہ انہیں کسی بھی طریقے سے تنگ کرنا ہے۔ انگریز جانتے تھے کہ ایک پٹھان عورت پر ہاتھ اٹھایا گیا تو پٹھان ایک پوری چھاؤنی پر حملہ کر کے انتقام لیں گے۔
فوج کے لیے حکم تھا کہ گاؤں کو سلامت نہ رہنے دیا جائے۔ آج کل کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کے گاؤں کیسے ہیں۔ میں جس وقت کی بات بتا رہا ہوں اس وقت وہاں کوئی بڑا گاؤں نہیں ہوتا تھا۔ چند ایک مکان ایک جگہ ہوتے اور اس سے خاصے فاصلے پر دو تین اور مکان نظر آ جاتے۔ یہ سب مکان پتھروں اور گارے کے بنے ہوتے تھے۔ انہیں گرا دیا جاتا تھا اور کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ ان پر توپوں کے گولے فائر کیے جاتے تھے۔ یہ ایک بزدلانہ کاروائی ہوتی تھی۔ ویتنام میں امریکہ ایسی ہی انتقامی اور تعزیری کاروائیاں کیا کرتا تھا۔ ذرا سے شک پر پورے کے پورے گاؤں کو نذر آتش کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو نپام بموں سے جلا دیا جاتا۔ زہریلی گیس تک استعمال کی گئی تھی۔ آخر امریکہ کو شکست کھا کر وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ انگریزوں نے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر تو ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن ان کے گھر تباہ کر دینا، ان کے فصل روند ڈالنا کچھ کم ظلم نہیں تھا۔ یہ تعزیری کاروائی 2 مہینے اور کبھی 3 مہینے جاری رہتی۔ پورا بریگیڈ باہر نکل جاتا اور خانہ بدوشوں کی طرح آج کل وہاں کیمپ لگاتا، سارے علاقے میں گھومتا پھرتا۔ جس طرح سر میں کنگھی پھیری جاتی ہے، لیکن لڑنے والا کوئی ایک بھی پٹھان فوجیوں کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ لڑنے والے قبائلی یعنی جوان اور ادھیڑ عمر اس کاروائی کے دوران پہاڑوں کے اندر چلے جاتے تھے، لیکن وہ روپوش ہونے کے لیے نہیں جاتے تھے بلکہ لڑنے کے لیے جاتے تھے۔ فوج انہی پہاڑوں کے اندر جاتی تھی۔ پٹھان ان پہاڑیوں پر موجود ہوتے تھے لیکن دب کے رہتے، اور جب فوج پہاڑیوں کی خاک چھان کر واپس ہوتی تھی تو پٹھان فوج کے پچھلے حصے پر فائرنگ شروع کر دیتے تھے۔ میں اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ راجپوتانہ رائفلز کے ٹرک پر پٹھانوں نے حملہ کر کے اتنے زیادہ جوانوں کو مار ڈالا اور تمام رائفلیں اور ایمونیشن لے گئے تو بنو کے بریگیڈ کو اس علاقے میں تعزیری کاروائی کا حکم ملا۔ میری بٹالین بھی اس میں شامل تھی۔ کاروائی آدھی رات کے وقت شروع کی گئی۔ لتمبر سے بنو کی طرف جاؤ تو دائیں طرف بہت دور تک ریگستانی میدان پھیلا ہوا ہے، اور جہاں یہ میدان ختم ہوتا ہے وہاں سے پہاڑیاں شروع ہوتی ہیں۔ رات کو ہم اس میدان سے گزرے، ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی تھی کہ ہم پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے تھے اور ایک پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو ہم پہاڑی کے اوپر تھے۔ میں یہ تفصیلات سنا کر بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا کہ تعزیری کاروائی کس طرح کی گئی اور قبائلیوں نے بھی کچھ کیا یا نہیں۔ میں اتنا ہی بتانا کافی سمجھتا ہوں کہ بریگیڈ ان پہاڑوں میں دور تک پھیل گیا۔ اس روز توپ خانے نے بھی پہاڑیوں پر گولہ باری کی تھی۔ دور کہیں رائفلوں اور مشین گنوں کی بھی فائرنگ ہوتی رہی تھی۔ میری کمپنی کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر پکٹ بنانے کا حکم ملا۔ پکٹ ایک قسم کا مورچہ ہوتا ہے۔ فوراً پتھر اکٹھے کر کے ایک گول دیوار کھڑی کر دی گئی۔ اس میں 2 سیکشنوں نے رہنا تھا۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہم 24 جوان تھے اور ایک حوالدار ہمارا کمانڈر تھا۔ دیوار کو ہم نے پتھر رکھ کر کم و بیش 5 فٹ اونچا کر لیا۔ ہمارے ساتھ 2 خچریں بھی تھیں جن پر ایمونیشن کے باکس لدے تھے۔ باکس اتار کر خچروں کو بھی پکٹ کے اندر کر لیا۔ ہمارے ساتھ سگنل پلاٹون کے 2 جوان بھی تھے۔ پہاڑی لڑائی میں خصوصاً قبائلیوں کے ساتھ لڑائی میں پہاڑیوں پر اس قسم کی پکٹیں بنائی جاتی تھیں۔ ان سے نیچے دور دور علاقہ نظر آتا تھا۔ دن گزر گیا، بریگیڈ پہاڑیوں سے نکلا اور دامن میں ایک وسیع میدان میں رک گیا۔ رات کو بغیر خیموں کے وہیں قیام کرنا تھا، اسی لیے پہاڑیوں میں ہماری پکٹ جیسی اور 4 اور پکٹیں بنا لی گئیں۔ یہ کیمپ کی حفاظت کا انتظام تھا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسرے دن پھر بریگیڈ پہاڑیوں کے اندر علاقے میں چلا گیا اور شام کو واپس ہوا۔ اس روز بھی توپ خانے کی گولہ باری ہوئی، چھوٹے ہتھیاروں کی بھی فائرنگ ہوئی۔ ہم پکٹ میں رہے، ہمیں کچھ خبر نہیں کہ یہ گولہ باری یا فائرنگ کہاں ہوئی اور کیوں ہوئی۔ ہماری پکٹ کی ذمہ داری جہاں تھی اس علاقے میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، مگر ہم الرٹ رہے۔ شام کو بریگیڈ پھر کیمپ والی جگہ آ گیا۔ ہمیں خچر کے ذریعے کھانا اوپر بھیجا جاتا تھا۔ ہمارے کھانے کے ساتھ ہمارے حوالدار کے لیے یہ پیغام آیا کہ الصبح بریگیڈ واپس لے آئے، اور ہم پکٹ اس وقت چھوڑیں گے جب بریگیڈ کم از کم 1 میل دور نکل چکا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہاڑیوں پر جو 4-5 پکٹیں تھیں یہ بریگیڈ کے ریئر کی حفاظت کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پہاڑی کے دامن سے ریگستان شروع ہو جاتا تھا جو کم و بیش 2-3 میل چوڑا اور اس سے کچھ زیادہ لمبا تھا، اور یہ سڑک تک جاتا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں ٹیکریاں تھیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مری اور کشمیر جیسے سرسبز پہاڑ نہیں تھے، درختوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ننگے پتھریلی زمین جیسے پہاڑ تھے جن پر گھاس کی ایک ہری پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ صبح ہوئی اور بریگیڈ واپس چل پڑا۔ جہاں بریگیڈ نے کیمپ کیا تھا وہ جگہ ذرا اونچی تھی۔ بریگیڈ ابھی نصف میل ہی گیا ہوگا کہ کم و بیش 20 پٹھان دوڑتے آئے اور کیمپ کی خالی جگہ بکھر کر جہاں آڑ ملی وہاں پوزیشن لے لی اور بریگیڈ پر فائرنگ شروع کر دی۔
برگیڈ کسی ترتیب میں نہیں جا رہا تھا، تقریباً 1 میل دائیں بائیں ہر یونٹ بندہ بندہ ہو کر بکھری ہوئی تھی۔ اس علاقے اور ایسی صورتحال میں اسی طرح بے ترتیب ہو کر ایک دوسرے سے دور دور پیچھے آتے تھے۔ اگر اکٹھے یعنی کلوز فارمیشن میں پیچھے آتے تو بغیر شست لیے گولی فائر کرتے تو کسی نہ کسی فوجی کو لگ جاتی۔ وہ پٹھان ہماری پیکٹ سے بہت دور اور نیچے تھے۔ ہماری رائفلوں اور لائٹ مشین گنوں کی گولیاں وہاں تک پہنچ سکتی تھی، لیکن پٹھان پوزیشنیں بدل کر فائر کرتے تھے۔ برگیڈ کے عقب کو محفوظ رکھنا ہماری ڈیوٹی تھی، لیکن پٹھان برگیڈ کے تعاقب میں رہے تھے، اس لیے ہماری رینج سے نکل گئے۔ ہمارے لیے یہ حکم تھا کہ جب برگیڈ خاصا آگے نکل جائے تو ہم پکٹ سے نکل آئیں اور برگیڈ سے مل جائیں۔ ہمارے حوالدار نے ہمیں حکم دیا کہ پکٹ سے نکلو۔ یہ سوچ لو جوانو، اس نے کہا، راستے میں پٹھان ہیں، آج ان کے ساتھ ہمارا دو بدو مقابلہ ہوگا۔ نہیں استاد، میرے سیکشن کمانڈر نائک نے کہا، وہ ہمیں پہچان لیں گے، ہم ان پر گولی نہیں چلائیں گے۔ نائک کی بات ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ہمارے ایک ساتھی کے منہ سے بڑی زوردار آواز نکلی، ہاں! ہم نے ادھر دیکھا، ہمارا ایک سپاہی جو ضلع جہلم کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، پکٹ کی دیوار سے 1-2 قدم پیچھے بیٹھا اور چکرا کر گرا۔ اس کے ماتھے سے چشمے کی طرح خون پھوٹ رہا تھا۔ یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسے گولی لگی ہے۔ گولی سر کے پیچھے سے نکلی تھی، وہاں سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ گولی جسم میں جدھر سے نکلتی ہے ادھر زخم چوڑا ہوتا ہے۔ وہ مر چکا تھا۔ ہمارے جوان رائفلیں دیوار پر رکھ کر فائر کرتے تھے، اب ہم فائر نہیں کر رہے تھے۔ اس سپاہی کے گرتے ہی سب نے سر نیچے کر لیے اور اس کے ساتھ ہی ہم پر 2 گولیاں اور فائر ہوئیں۔ ہم گھیرے میں آ گئے تھے۔ یہ پٹھانوں کی ایک خاص چال تھی۔ وہ آپریشن ختم ہونے کے بعد اس وقت کسی ایک پکٹ کو گھیرے میں لے لیا کرتے تھے جب فوج واپس جا رہی ہوتی تھی اور پکٹیں چھوڑ کر نیچے آنے کا حکم ملتا تھا۔ پٹھان اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ پکٹ کو اب کہیں سے مدد نہیں مل سکے گی۔ پکٹ والے اپنے دفاع کے لیے پکٹ ایسی چوٹی پر بناتے تھے جہاں ہر طرف ڈھلان ہوتی تھی۔ حملہ آوروں کو پکٹ تک آنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ ہماری پکٹ ایسی جگہ تھی جہاں دو طرف ڈھلان نہیں تھی۔ پٹھان ان دونوں اطراف سے قریب آ رہے تھے، ان کے لیے آڑ بڑی ترچھی تھی۔ بھائیو، ہمارے حوالدار نے بلند آواز سے کہا، ہم سب مسلمان ہیں، ہم تم پر فائر نہیں کریں گے۔ تم کافر ہے، ادھر سے اعلان ہوا، تم نے ہمارا بھائی پر فائر کیا، ہم تم کو نہیں جانے دے گا۔ ہم نے تمہارا نقصان نہیں کیا، حوالدار نے کہا، ہم نے تمہارے ساتھیوں پر سیدھا فائر نہیں کیا۔ تم ریفل اور ایمونیشن ادھر چھوڑو اور جاؤ، پٹھان نے اعلان کیا، ہم تم کو کچھ نہیں بولے گا۔ اس روز پٹھانوں کا موڈ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے شاید صرف اس دن کے لیے یہ اصول توڑ دیا تھا کہ مسلمان فوجیوں پر گولی نہیں چلانی۔ ان کے گھر گرا دیے گئے تھے، ہمارا بریگیڈ یا اپنی بٹالین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا تھا کہ ہتھیار اور ایمونیشن اٹھاؤ اور پیکٹ سے بھاگو۔ حوالدار نے دیکھنے کی کوشش کی کہ محاصرہ ہر طرف ہے یا کوئی طرف خالی ہے۔ ایک طرف پٹھان زیادہ تھے۔ حوالدار نے ایک گرنیڈ نکالا اور ہمیں کہا کہ جوں ہی گرنیڈ پھٹے 3-4 جوان اس طرف نکل جاؤ اور پہاڑی سے اتر جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے گرنیڈ کی پن نکال کر ایک طرف پھینک دیا، بڑے زور کا دھماکہ ہوا۔